अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आतिफ गिलानी और प्रोग्राम है बनी इसराइल कुरान और हम। इस सिलसिले में हम कुरान से स्टफ़ इकट्ठा करके समझने की कोशिश कर रहे थे कि बनी इसराइल का माजी, उसका कुरान के वक्त जब कुरान उतरा था तो उस वक्त उनके हालात, कुरान के बाद के हालात और हमारे हालात, यानी कि हम इसको हाल कहेंगे, हमारी दुनिया में मौजूदा उनकी सूरत हाल और आने वाले दिनों में उनका क्या तरीक़ाकार होगा और हमें उनके साथ किस रद्द-ए-अमल में जाना है, किस तरीके में जाना है, हमें उनके साथ किस तरह बर्ताव करना है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बहुत से अहले किताब ने चाहा कि वो काश तुम्हें लौटा दें तुम्हारे ईमान के बाद कुफ्र में और अपने दिल के हसद की वजह से। बहुत से अहले किताब, दोनों यहूदी और ईसाई, यहूद और नसारा दोनों का जिक्र है। बहुत से अहले किताब ने चाहा कि वो काश तुम्हें लौटा दें, किसको? हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात की जा रही है कि उन्होंने चाहा कि आपको वापस कुफ्र में ले आएँ, उस हालत में ले आएँ जब आप ईमान वाले नहीं थे या उनका स्टेटस ओपन जो था वो ईमान वाले नहीं था, वापस कुफ्र में ले आए। ईमान लाने के बाद अपने दिल के हसद की वजह से बनी इसराइल को ये दुख था कि ये नबी, ये रसूल जो आखिरी नबी और आखिरी रसूल है, ये उम्मियों में, अरबों में क्यों उतर आया है। उनका ख्याल था कि ये फजीलत सिर्फ़ उनके लिए है कि यहाँ पे इस इलाके में जो रसालत आएगी वो बनी इसराइल में आएगी, अहले किताब में आएगी। तो उन्होंने अपने दिल में इस बात से हसद जाना, मुसलमानों से वो हसद रखते थे, मोहम्मद से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हसद रखते थे। इसके बाद जब इन पर हक वाज़े हो गया, इसके बावजूद कि उनको पता चल गया कि ये नबी, ये रसूल, ये किताब हक है, ये उम्मत हक है, ये काबा, इस काबे का किबला होना हक है, इसके बावजूद जब उन पे हक क्लियर हो गया वो इस पे बज़िद रहे और अपने दिल में हसद करते रहे और ख्वाहिश करते रहे कि आपको वापस उसी दीन पर, उसी मामले पर वापस ले जाएं जो ईमान से पहले था। बस तुम माफ़ कर दो और दरगुजर करो यहाँ तक कि अल्लाह अपना हुक्म लाए, बेशक अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। तो अल्लाह नबी को कह रहा है, रसूल को कह रहा है कि आप इनसे दरगुजर करें, आप इनको माफ़ी दिए रखें, आप इनसे सरफ़ नज़र करें। कब तक? जब तक अल्लाह अपना हुक्म ना ले आए। अल्लाह अपना हुक्म क्या लाता है कि आपने इनसे यूं ही दरगुजर किए जाना है कि आपने इनको पनिशमेंट, इनकी पनिशमेंट कोई है, कोई इनके साथ लड़ाई है, कोई झगड़ा है, कोई जंग है, या आपने इनको निकाल देना है या आपने इनको ऐसे ही चलाना है। तो अल्लाह क्या हुक्म ले आता है आगे? अल्लाह ये कह रहा है कि आप तब तक उनसे दरगुजर करें जब तक अल्लाह अपना हुक्म ले नहीं आता, और बेशक अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। अल्लाह इस चीज़ पर कादिर है कि वो जिस मर्जी टाइप का इनके बारे में हुक्म ले आए। और अच्छा, ये डेफिनेट हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इंस्ट्रक्शंस थी, लेकिन ये इंस्ट्रक्शंस मुसलमानों के लिए भी थीं और हैं कि हम उनसे दरगुजर करें जब तक अल्लाह कोई ऐसी सूरत हाल नहीं निकाल देता कि आप आमने सामने आ जाएं या आप किसी और एंगल में इनसे जीत नहीं जाते या ये आप इनसे अलग नहीं हो जाते। तो सूरत हाल देखनी चाहिए कि अल्लाह ने हमें क्या ऑर्डर दिया है और क्या ऑर्डर आने वाले हैं, और इस टाइम में, ड्यूरेशन में हमारे लिए हुक्म है और नमाज कायम करो और देते रहो ज़कात, और अपने लिए जो भलाई आगे भेजोगे तुम उसे पालोगे अल्लाह के पास। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और मुसलमानों को कहा जा रहा है कि तुम नमाज कायम करो, तुम अपने दीन पे कायम रहो, अपनी चीज़ों पे, अपने उन ऑर्डर्स पे जो कुरान में हैं, जो अल्लाह ने आपको आयात भेजी हैं, आप उन पे कायम रहें और नमाज पढ़ें और ज़कात अदा करें, और अपने लिए जो आप भलाई आगे भेजेंगे, जो आप गुड डीड्स करेंगे, आप उनको अल्लाह के यहाँ पा लेंगे। बेशक जो
کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے دیکھنے والا ہے. آپ کچھ ایسی حرکتیں کر رہے ہیں جو چھپی ہوئی ہیں، آپ کوئی ایسی حرکتیں کر رہی ہیں جو اوپن ہیں، تو اللہ ان سب حرکات کو، ان سب باتوں کو، ان سارے خیالات کو جو دل میں اٹھتے ہیں اللہ جانتا ہے. تو بے شک تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اسے دیکھنے والا ہے. اور انہوں نے کہا ہرگز داخل نہ ہوگا جنت میں سوائے اس کے جو یہودی ہو یا نصرانی ہو، یہ ان کی جھوٹی آرزویں ہیں، کہہ دیں تم لاؤ اپنی دلیل اگر تم سچے ہو. تو مسلمانوں کے ساتھ حسد اور بغض کا عالم دیکھیں. اس کے باوجود کہ وہ یہ جان گئے ہیں کہ یہ نبی حق ہے، یہ قرآن حق ہے، یہ کتاب حق ہے، یہ کعبہ حق ہے، اس کا قبلہ ہونا حق ہے، اور یہ امت حق ہے. یہ امت مسلمہ ہی ہے، جو کہ پہلے یہودی تھی، پھر وہ عیسائی تھے، اور پھر امت محمدی، امت مسلمہ ہو گئی. ٹھیک. تو اس میں اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ ان کا بغض یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جنت میں کوئی داخل نہیں ہوگا سوائے یہودیوں اور عیسائیوں کے، یعنی کہ مسلمان جنت میں داخل نہیں ہوں گے جب تک وہ اپنی کتاب پر قائم رہیں گے. یہ مسلمانوں کو بہکایا جا رہا ہے، مسلمانوں کو ڈرایا جا رہا ہے. وہ مسلمان جو اللہ کی طرف لگاؤ رکھتے تھے اور رکھتے ہیں، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ جنت میں داخل ہوں، ان کو ڈرایا جا رہا ہے کہ اگر تم مسلمان رہے تو تم جنت میں نہیں جا سکو گے. اللہ اس چیز کی بڑی پرزور نفی کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اہل کتاب کہتے ہیں کہ جنت میں وہی جائے گا جو یہودی یا نصارہ ہوگا. اللہ کہتا ہے یہ ان کی جھوٹی خواہشات ہیں، یہ جھوٹ باتیں ہیں. اگر واقعی کوئی ایسی بات ہے تو تم پھر دلیل لے کے آؤ، کوئی کتاب سے دلیل لے کے آؤ یا کوئی علمی اثار لے کے آؤ. لیکن ڈیفینیٹ ان کے پاس ایسا کچھ نہیں ہے. کیوں نہیں؟ اللہ آگے مزید رپلائی کر رہا ہے. جس نے اپنا چہرہ اللہ کے آگے جھکا دیا، اللہ کہتا ہے جو بھی اللہ کو خدا مان لے، رب مان لے، اور اس کے آگے سبمٹ کر دے، اپنا چہرہ جھکا دے، وہ کیوں نہ جنت میں جائے گا؟ وہ ڈیفینیٹ جنتی ہے. کیوں نہیں؟ جس نے اپنا چہرہ اللہ کے آگے جھکا دیا اور وہ نیکوکار ہو تو اس کے لیے اس کا اجر اس کے رب کے پاس ہے. ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے. تو میرا رب سب کو بتا رہا ہے کہ کوئی سا بندہ بھی جو نیک ہو جائے اور اپنا چہرہ اللہ کے آگے جھکا دے، اس کا اجر رب کے پاس محفوظ ہے، وہ جنت میں جائے گا. یہ یہود و نصارہ غلط باتیں، جھوٹی باتیں پھیلا رہے ہیں تمہیں اسلام سے اور مسلمانوں سے اور نبی سے متنفر کرنے کے لیے. تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. اور یہود نے کہا نصارہ کسی چیز پر نہیں ہے. حال ان کا یہ ہے، یہ دونوں مل کے مسلمانوں پہ فتویٰ لگانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ مسلمان جنت میں نہیں جائیں گے، جبکہ ان کا اپنا حال آپس میں یہ ہے. اور یہود نے کہا کہ نصارہ کسی چیز پر نہیں، نصارہ کے دین کی کوئی بنیاد نہیں، کوئی بیس نہیں، نصارہ کسی چیز پر نہیں. اور نصارہ نے کہا یہود کسی چیز پر نہیں، حالانکہ وہ پڑھتے ہیں کتاب اس طرح، حالانکہ وہ پڑھتے ہیں کتاب. تو دونوں ایک دوسرے کے بارے میں یہ فتوے پہلے دے چکے ہیں، وہ فتوے جو وہ مسلمانوں پہ لگانے کی کوشش کر رہے ہیں. یہود کہتے ہیں نصارہ کسی چیز پر نہیں، ان کی کوئی دین کی بیس نہیں. نصارہ کہتے ہیں یہود کسی بیس پہ نہیں. وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہودیوں نے حضرت عیسیٰ کو ریجیکٹ کر دیا، حضرت عیسیٰ کو اور انجیل کو ریجیکٹ کر دیا. تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ نے جو وعدہ لیا تھا وہ یہ تھا کہ ہم ہر آنے والے رسول پر ایمان لائیں گے، رسول کی رسالت میں مدد کریں گے اور اللہ کو قرضہ حسنہ دیں گے، یعنی کہ گڈ ڈیڈز کریں گے. لیکن یہاں پہ یہود کے ساتھ کیا ہوا کہ یہود نے ایک نبی کو جو کہ بنی اسرائیل کا ہی نبی تھا، بائی بلڈ، بائی نیشن، وہ انہی کے نبی تھے یا ان میں سے ہی تھے،
ان کا انکار کر دیا۔ حضرت عیسیٰ کا جب انکار کیا تو وہ وعدہ توڑ دیا جو اللہ کے ساتھ کیا تھا، تو اب وہ غیر مسلم قرار پائے۔ اب مسلمان کون تھے؟ نصارہ، جو کہ حضرت عیسیٰ پہ ایمان لائے تھے۔ اور وہ نصارہ کون تھے؟ وہی یہودی جو پہلے حضرت موسیٰ کو رسول مانتے تھے۔ جب ان میں سے ہی لوگوں نے حضرت عیسیٰ کو بھی رسول مان لیا تو وہ کنٹینیوسلی مسلمان رہے۔ تو یہودی عیسائیوں میں کنورٹ ہو گئے، ہم اگر ان کی ڈویژن کریں، حالانکہ یہ سارے مسلم ہیں۔ اور پھر انہی یہودیوں اور عیسائیوں میں سے جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مان لیا، اگلے آنے والے نبی کو مان لیا اور اس کی رسالت میں مدد کی، وہ مسلمان کہلائے، امت محمدی کہلائے۔ تو امت موسیٰ میں سے جن لوگوں نے مانا حضرت عیسیٰ کو، وہ امت موسیٰ میں سے بھی رہے اور امت عیسیٰ میں بھی چلے گئے، اور پھر اگر وہ مسلمان ہوئے تو پھر امت محمدی میں بھی آ گئے۔ تو یہ ایک سلسلہ ہے کہ وہ تھرو آؤٹ مسلمان رہے۔ لیکن جنہوں نے نہیں مانا حضرت عیسیٰ کو یہودیوں میں سے، وہ کافر ہو گئے اور وہ غیر مسلم گردانے گئے۔ اور اس کے بعد عیسائیوں اور یہودیوں میں سے جنہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں مانا، وہ کافر ہو گئے، غیر مسلم گردانے گئے۔ تو اب عیسائی کہہ رہے ہیں، یہودی کہہ رہے ہیں عیسائیوں کو کہ یہ کسی چیز پر نہیں، اور عیسائی یہودیوں کو کہہ رہے ہیں کہ ان کی کوئی بیس نہیں ہے۔ ڈیفینیٹ عیسائی ٹھیک کہتے ہیں اس معاملے میں، عیسائی ٹھیک کہتے ہیں کہ یہودی کسی بیس پر نہیں۔ کیوں؟ کہ یہودیوں نے آنے والے رسول کو نہیں مانا، اور پھر ان کو اللہ نے ایک دوسرا چانس دیا کہ اگر تم نے عیسیٰ کو نہیں مانا تو پھر آگے محمد آ گئے، تو اگر ان کو مان لو تو پھر بھی تمہارے لیے ایک بچت کی راہ ہے کہ تم پھر کنٹینیوٹی کر لو گے اپنی مسلمانی کی۔ اسی طرح ان لوگوں نے ان جیسی بات کہی جو علم نہیں رکھتے تھے، تو ایسے دونوں نے ایسی بات کی جو کہ علم نہ رکھنے والے بہت بات کرتے ہیں، لا علم لوگ بات کرتے ہیں، جاہل لوگ بات کرتے ہیں۔ تو اس طرح ان لوگوں نے ان جیسی بات کہی جو علم نہیں رکھتے، سو اللہ ان کے درمیان قیامت کے دن فیصلہ کر دے گا جس بات پر وہ اختلاف کرتے ہیں۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ اس چیز کی کلیئرٹی اور اس چیز کا انصاف میں قیامت والے دن کر دوں گا یہودیوں اور عیسائیوں کے درمیان، کہ وہ کون حق پہ ہے، کس جگہ کون حق پہ ہے اور کون غلط ہے۔ اور ڈیفینیٹ یہ فیصلہ مسلمانوں اور اہل کتاب یعنی کہ مسلمانوں اور یہودیوں اور عیسائیوں کے درمیان بھی ہو جائے گا کہ کون حق پر ہے۔ اس دن اللہ پوری دنیا کے سامنے یہ فیصلہ کر دے گا۔ میں اور آپ تو آج مانتے ہیں، لیکن جو نہیں مانتے وہ بھی اس دن مان لیں گے، کیونکہ فیصلہ اللہ کر دے گا۔ اللہ کہتا ہے اس سے آگے، اور اس سے بڑا ظالم کون؟ کوسچن مارک، جس نے اللہ کی مسجدوں سے روکا کہ اس میں اللہ کا نام لیا جائے اور اس کی ویرانی کی کوشش کی۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ ان یہودیوں اور ان عیسائیوں کو جنہوں نے ایک دوسرے کی مسجدوں سے لوگوں کو عبادت کرنے سے روکا، کہ مسجدوں سے یہاں پہ مراد عبادت گاہیں ہیں جہاں پہ اللہ کا نام لیا جاتا ہے، چاہے وہ سینیگوگ ہو، چاہے وہ گرجا ہو، چاہے وہ مسجد ہو، لیکن سینیگوگ وہ ہو جہاں پہ شرک نہیں کیا جاتا، گرجا وہ ہو جہاں پہ شرک نہیں کیا جاتا۔ اور اب یہ ذہن میں ذرا اچھی طرح رکھ لیں کہ مسجد وہ ہو جہاں پہ شرک نہیں کیا جاتا۔ تو اگر ان تینوں جگہوں پہ شرک نہیں کیا جاتا اور اللہ کا نام لیا جاتا ہے تو یہ مسجدیں ہیں، ادروائز یہ مسجدیں نہیں ہیں۔ تو اللہ کہہ رہا ہے اس سے بڑا ظالم کون، جس نے اللہ کی مسجدوں سے روکا کہ اس میں اللہ کا نام لیا جائے اور اس کی ویرانی کی کوشش کی۔ تو اللہ وہاں پہ ہمیں بڑا کلیئر، اس مقام پہ بڑا کلیئر بتا رہا ہے کہ وہ لوگ ظالم ہیں جو مسجدوں میں جانے سے روکتے ہیں اور فتوے لگاتے ہیں اور لوگوں کو بہانے ادھر کی باتوں سے ادھر کی باتوں سے روکتے ہیں کہ کسی طرح وہ رک جائیں اللہ کا نام لینے سے۔ ان لوگوں کے لیے
حق نہ تھا کہ وہ وہاں داخل ہوتے مگر ڈرتے ہوئے۔ یہ جو لوگ خود منع کر رہے ہیں، آپ اس کو یروشلم کی مسجد قبلہ اول بھی لے سکتے ہیں، وہاں پہ بھی یہودیوں نے عیسائیوں کا داخلہ بین کیا اور ان کو روکنے کی کوشش کی۔ پھر جب عیسائیوں کی باری آئی تو عیسائیوں نے سینیگوگ پہ بھی پابندی لگائی، اور پھر ان دونوں نے مل کے مسلمانوں کی عبادت گاہوں پر بھی پابندی لگانے کی کوشش کی، یا اس کی راہ میں روڑے اٹکانے کی کوشش کی۔ جو بھی مسلمانوں کے ساتھ اور نبی کے ساتھ مکہ میں ہوا، اس کے ماسٹر مائنڈ اہل کتاب تھے، بنی اسرائیل تھے، جو کفار مکہ تھے یا کفار عرب تھے۔ وہ تو اس قابل بھی نہیں تھے کہ وہ یہ جج کر سکتے کہ یہ بندہ جو نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے یہ سچا بھی ہے کہ نہیں۔ ان کو پتہ نہیں تھا کہ کیسے ٹیسٹ کرنا ہے نبی کو، رسول کو، تو اس کے لیے بھی وہ اہل کتاب سے رابطہ کرتے تھے۔ تو اہل کتاب بیسیکلی ان تمام کرائسس کے ماسٹر مائنڈ تھے جو کہ مکہ میں گزرے اور جو مدینہ میں گزرے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ انہوں نے مسجدوں سے روکا، اور ان کا حق نہ تھا کہ ڈرتے ہوئے داخل ہوتے مسجدوں میں، لیکن یہ ڈرتے ہوئے داخل نہیں ہوتے، یہ ظلم کے ساتھ مسجدوں میں داخل ہوتے تھے، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا یروشلم میں یا فلسطین میں، جس کو آج آپ اسرائیل کہتے ہیں، یا بیت اللہ میں۔ تو وہاں پہ بھی ڈیفینیٹلی انہوں نے روکا اور خود بڑے دھڑلے سے داخل ہوتے تھے۔ ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور ان کے لیے آخرت میں بڑا عذاب ہے۔ یہاں پہ تو وہ ذلیل ہوں گے، آخرت میں ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ ایسے لوگ جو مسجدوں سے روکتے ہیں، جو مسجدوں کی ویرانی کی کوشش کرتے ہیں، اور اللہ کے لیے ہے مشرق اور مغرب، سو جس طرف تم منہ کرو اسی طرف اللہ کا سامنا ہے، بے شک اللہ وسعت والا، جاننے والا ہے۔ اللہ کے لیے ہے مشرق اور مغرب۔ اللہ کہتا ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ تم یروشلم کی طرف منہ کر لو یا قبلہ اول کی طرف منہ کر لو۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم قبلہ اول کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے قرآن کے مطابق، جو قرآن سے ہمیں سمجھ آتی ہے، تو یہ اہل کتاب بڑے خوش تھے، کیونکہ ان کے پاس نشانیوں میں یہ بات بھی تھی کہ وہ نبی کعبہ کو قبلہ بنائے گا۔ تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم یروشلم کی طرف اہل کتاب کی طرح منہ کر کے پڑھتے تھے، اہل کتاب کی پیروی کرتے ہوئے، ان نبیوں کے، اہل کتاب کے نبیوں کی پیروی کرتے ہوئے یروشلم کی طرف منہ کرتے تھے، تو یہ خوش تھے اور یہ ہیپی تھے کہ یہ تو نبی ہی نہیں ہے۔ کیوں کہ ایک بڑی میجر نشانی یہ پوری نہیں کر رہا۔ تو پھر ایک ٹائم آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوران نماز قبلہ اول سے منہ قبلہ دوم کی طرف موڑ لیا، یعنی کہ یروشلم سے منہ اپنا بیت اللہ کی طرف موڑ لیا، تو ان کے اوپر مایوسی چھا گئی۔ یہ بڑے دل گرفتہ ہوئے کہ وہ نشانی جو بڑی نشانی تھی نبی ہونے کی، آخری نبی کی بڑی نشانی تھی، وہ پوری ہو گئی۔ تو یہاں سے بھی اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کے لیے ہے مشرق اور مغرب۔ جب آپ یروشلم کی طرف منہ کرتے تھے تب بھی آپ اللہ کو سجدہ کرتے تھے، جب آپ مکہ کی طرف منہ کر رہے ہیں، قبلہ اول قبلہ دوم کی طرف منہ کر رہے ہیں، کعبہ کی طرف منہ کر رہے ہیں، تب بھی آپ اللہ کو ہی سجدہ کر رہے ہیں، اللہ کی ہی عبادت کرتے ہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اللہ نے یہاں پہ اپنے نبی کو جسٹیفائی کیا کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، پہلے بھی اللہ کی عبادت ہو رہی تھی، اب بھی اللہ کی عبادت ہو رہی ہے۔ سو جس طرف تم منہ کرو گے اسی طرف اللہ کا سامنا ہے، بے شک اللہ وسعت والا، جاننے والا ہے۔ تو یہاں پہ اللہ ہمیں بتا رہا ہے کہ بنی اسرائیل کی روش، ان کا حسد، ان کا کینہ آپ کے خلاف کیا ہے؟ وہ ہر حربہ آپ کے خلاف یوز کر رہے ہیں جس سے آپ کو دبایا جا سکے، جس سے آپ کو غلط ثابت کیا جا سکے، آپ کو بھی اور پچھلے دور میں آپ کے نبی کو بھی انہوں نے غلط ثابت کرنے کی اور اس کا کریڈٹ ختم کرنے کی کوشش کی۔ تو یہ ہے بنی اسرائیل کے دلوں میں،
بنی اسرائیل کے دلوں میں اس قدر کینہ ہے اس وقت سے لے کر جب سے آپ کے نبی آئے ہیں، جب سے قرآن اترا ہے، اور وہ آج تک قائم ہے، اور وہ ایک بڑے عذاب تک جب سب ختم نہیں ہو جاتا، ان کا یہ نیس و نبوت نہیں ہو جاتے، یہ اس وقت تک قائم رہے گا، یہ نہیں بدل سکیں گے۔ وہ الگ بات ہے کہ اس میں سے کچھ گروہ ہیں، جب ہم اس ٹاپک کو ٹوٹیلٹی میں پڑھیں گے تو تب کوئی اپنی حتمی رائے بنائیے گا کہ ہمیں اللہ نے کیا آرڈر کیے ہیں۔ لیکن اس میں ایک بات یہ ہے جو کہ میں تھوڑا سا پہلے بتا دیتا ہوں کہ اس میں سے سب گناہ گار نہیں ہیں، سب غلط نہیں ہیں، سب حسد اور کینہ والے نہیں ہیں، کچھ محبت والے بھی ہیں، کچھ دوستی والے بھی ہیں، لیکن ہمیں یہی آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ کن یہود کے ساتھ ہمیں دوستی نہیں رکھنی، کن نصارہ کے ساتھ دوستی نہیں رکھنی، اور کن کے ساتھ ہمارے الائے بن سکتے ہیں، کن کے ساتھ ہم معاہدے میں جا سکتے ہیں، کن کے ساتھ ہماری دوستی ہو سکتی ہے۔ تو یہاں پہ اللہ ان کا کینہ بتاتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ وہ یہ حرکتیں کر رہے تھے، اور اس سے آگے یہ حرکتیں تو مسلمانوں اور نبی کے خلاف تھی۔ آگے انہوں نے کیا کیا؟ اور انہوں نے کہا اللہ نے بیٹا بنا لیا ہے، وہ پاک ہے، بلکہ اسی کے لیے ہے جو آسمانوں اور زمین میں ہے، سب اسی کے زیر فرمان ہے۔ تو آپ کے اگینسٹ اور مسلمانوں کے اگینسٹ تو یہ کرتے ہی تھے باتیں، لیکن انہوں نے اللہ کے خلاف بھی یہ من گھڑت باتیں گھڑ لیں۔ یہ صرف عیسائی نہیں ہیں جو اللہ کے بیٹے کا، نعوذ باللہ، اللہ کے بیٹے کے وجود کو مانتے ہیں، بلکہ یہودی بھی اسی روش پہ تھے، سارے نہیں۔ اسی طرح سارے عیسائی بھی نہیں جو حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا مانتے تھے۔ یہودیوں نے حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا بنا لیا تھا، عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کو، تو یہ دونوں کا ذکر ہے۔ اور انہوں نے کہا اللہ نے بیٹا بنا لیا ہے، وہ پاک ہے، اللہ ان فضولیات سے، ان فضول باتوں سے پاک ہے جو یہ اللہ کے بارے میں کہتے ہیں۔ اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، وہ سب اسی کے زیر فرمان ہے۔ تو سب چیزیں اس کے زیر فرمان ہیں، نہ کہ اس کی اولاد ہیں۔ زیر فرمان سے مراد ہے اللہ کے تابع ہیں۔ جو کچھ زمین اور آسمان میں ہے وہ تمام چیزیں اللہ کے زیر فرمان، زیر تابع ہیں۔ ان میں سے کچھ اللہ کی فیملی نہیں ہے، کوئی اللہ کی اولاد نہیں ہے، اللہ کا بیٹا نہیں ہے۔ تو یہاں پہ جب اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ انہوں نے کہا کہ اللہ نے بیٹا بنا لیا ہے، تو یہود و نصارہ اہل کتاب نے اللہ کے اوپر یہ بہتان لگایا، تو اللہ اس سے پاک ہے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، اگلا پروگرام ہم کل پھر کریں گے، تب تک کے لیے اجازت دیں، اللہ حافظ۔